الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نوائے آتش گل چینل کی جانب سے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے جعفر ایکسپریس ٹرین پر بدترین دہشت گردی کی واردات کے حوالے سے، جس کی خاص طور پہ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ یہ جو بی ایل اے، جسے بلوچ آزادی کی آرمی کے نام سے موسوم کیا جا رہا ہے، آخر یہ کیوں اس قدر ہولناک طریقے سے یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور اس کا دائرہ بلوچستان سے ہٹ کر بھی بلوچوں اور دہشت گردوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ تو ہمیں اس کے پس منظر کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ ایک علاقائی یا بلوچستان کے مقامی حالات کی وجہ سے اتنی بڑی کارروائی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے پس پردہ دشمن کی ایجنسیاں نہ ہوں۔ یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا ہے جب پاکستان کی حمایت سے امریکن اور نیٹو فورسز نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا، اور بجائے پاکستان کے مشورے پر چلنے کے، انہوں نے تمام انٹرنل حالات جو ہیں اور سماجی حالات وہ بھارت کے حوالے کر دیے تھے۔ تو یہ وہی زمانہ تھا کہ اس زمانے میں بھارت جو پاکستان کے نزدیکی افغان چیک پوسٹیں ہیں، وہاں پر انہوں نے ان کو بلوچ لبریشن آرمی کے حوالے سے بلوچ نوجوانوں کو منظم کرنا شروع کیا، اور اس کے لیے انہوں نے دو طریقے استعمال کیے۔ ایک تو ٹریننگ کے حوالے سے، اور یہ ٹریننگ جو ہے انڈیا میں ان مقامات پر بھی دی گئی جن مقامات پر مشرقی پاکستان میں جب 1971 میں ایک دہشت گردی کی مہم شروع کی گئی تھی، تو مفتی باہنی کو جہاں ٹرین کیا گیا، وہیں پر ان ناراض بلوچ نوجوانوں کو پیسہ اور دوسرے وسائل مہیا کر کے انہیں بلوچستان کی آزادی کے نام پر منظم کیا گیا۔ اس میں دو طریقے استعمال کیے۔ بھارت نے ایک تو اس میں جو ایک بھارتی سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے چیف تھے مسٹر بی رامن، ایک تو ان کی جو نظریاتی ٹریننگ ہے اس کے لیے ان کو سلیکٹ کیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بھارتی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ریسرچ RSS وغیرہ، ان کو ان 5-6 جو وہاں پر یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کو ہندو یونٹی پلیٹ فارم پر
इकट्ठा किया गया और इस यूनिटी, हिंदू यूनिटी को एक वेबसाइट के ज़रिए जो तमाम तखरीबकारी है और जो बलोचों को पाकिस्तान और पंजाबियों के मुखालफत के हवाले से उन्होंने उन्हें मुनज़्ज़म करना शुरू किया। तो ये दो तरफा थी, एक तरफ उनकी ट्रेनिंग, एक तरफ उनको एजेंडा फराहम करना और दूसरी तरफ उनको दुनिया भर में प्रोपेगेंडे के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक रुझान पैदा करना। तो इसके लिए मैंने इससे कबल भी आर्टिकल लिखे थे और जब ये दहशतगर्दी की तहरीक बलोचों की तरफ से शुरू हुई उस वक्त भी मैंने इस सिलसिले में लिखा था कि इसमें मैं आपको मुख्तसर सा बयानिया जो लिखा था, इसमें बलूचिस्तान में भारतीय अज़ाइम के हवाले से मैंने लिखा था कि गौरतलब बात यह है कि बलूचिस्तान में आर्मी एक्शन के बाद भी दहशतगर्दी की वारदातों में कमी आने के बजाय बतदरीज इजाफा हो रहा है। सुई गैस, बिजली व दीगर अहम तनसीबात को निशाना बनाने के अलावा ट्रेन और पब्लिक सर्विस ट्रैफिक में खलल डालने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। अवामी सतह पर सूबाई तासुब को हवा देने के लिए भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक साजिश के जरिए पाकिस्तान के हामी बलोच कबाइल और बलूचिस्तान में पंजाब से आए हुए लोगों में खौफ व हिरास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका पस मंज़र क्या था? इसके पस मंज़र में ये मैंने 18 अप्रैल को लिखा था 1906 में। इसके साथ साथ इसका पस मंज़र ये था जिसमें जो भारत के मरकज़ी उस वक्त के वज़ीर थे मानीशंकर आयर, उन्होंने अपने मकाले पाकिस्तान पेपर्स के चैप्टर दूसरा रास्ता में कही है। वो कहते हैं कि दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि हम पाकिस्तान में मौजूद उन क़ुव्वतों की मदद करें जो पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाहती हैं। तो ये भारतीय अज़ाइम थे इस हवाले से कि उनको न सिर्फ ये कि ज़हनी तौर पे तखरीबकारी की मुहिम चलाई जाए ताकि बलूचिस्तान के हालात बिगाड़ की तरफ चले जाएं। इसमें इस किताब में भी इस बारे में हमने लिखा था कि दरअसल बलूचिस्तान की इस नाम नहाद जंग आज़ादी को तक़वियत पहुँचाने के लिए भारतीय इंटेलिजेंस के एक साबिक चीफ बी रामन, जो एडिशनल सेक्रेटरी कैबिनेट के तौर पर रिटायर हुए और आजकल एक रिसर्च फोरम के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, की सरपरस्ती में हिंदू यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन की आड़ में इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान से मुनहरिफ बलोचों को मुत्तहद करने के लिए डिसइंफॉर्मेशन की ये मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की गई है। इस वेबसाइट पर बलूचिस्तान में साबिक बरतानवी हुकूमत हिंद की तर्ज पर ब्रिटिश गेजेटियर के अंदाज से न सिर्फ बलूचिस्तान में शुरू होने वाली दहशतगर्दी की लम्हा बलम्हा तफसील को मॉनिटर किया जा रहा है, बल्कि दुनिया भर में बलोचों और सिंधियों को, पश्तूनों और पंजाबियों के खिलाफ मुनज़्ज़म किया जा रहा है। मंदरजा बाला तनाजुर में ऐसा महसूस होता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जवानों को भारत और अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई और मुकामी बलोच सरदारों से उनका इत्तेहाद बलूचिस्तान में सियासी अमल के फुक़दान के बाइस मुमकिन हुआ। मिस्टर रामन ये भी कहते हैं कि ये नौजवान अपने अहदाफ को अच्छी तरह समझते हैं। तो ये सूरत हाल जो है
اس کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ بلوچستان ہے کیا۔ بلوچستان میں یہ 3 جون 1947 کو مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کی لیڈرشپ اس میٹنگ میں موجود تھی، کانگریس کی لیڈرشپ گاندھی جی اور اس وقت جو وائسرائے کونسل کے پرائم منسٹر تھے جواہر لال نہرو وہ موجود تھے، سکھ نمائندے موجود تھے۔ اس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی سرپرستی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور جن صوبوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہ بھارت میں شریک ہوں گے، اور مسلمان اکثریت والے صوبے جو ہیں وہ پاکستان میں شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ ضلعی طور پر پنجاب میں جن ضلعوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہ ہندوستان کو جائیں گے، اور جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان کو جائیں گے۔ اسی طرح بلوچستان میں جو برٹش بلوچستان جو برطانوی حکومت ہند کے زیر اہتمام زیر کنٹرول تھا، وہاں پر ریفرنڈم کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ پاکستان میں شمولیت چاہتے ہیں یا بھارت میں۔ اسی طرح اس وقت سابق یہ کے پی اے میں بھی ریفرنڈم، یہاں پر حکومت تھی اس وقت کانگریس اور خدائی خدمتگار کی، تو یہ فیصلہ اس لیے بھی کرایا گیا تھا کہ کم از کم کے پی اے میں جہاں کانگریس اور خدائی خدمتگار کی حکومت ہے وہ علاقہ بھارت میں شامل کیا جا سکے گا۔ اسی طرح بلوچستان میں اس وقت جو بلوچستان میں جب ریفرنڈم ہونا تھا اس میں شاہی جرگہ اور کوئٹہ کنٹونمنٹ کی جو میونسپلٹی تھے اس کے اراکین پہ منحصر یہ ایک ریفرنڈم کی جو تعداد ہے وہ اس حوالے سے محدود تھی۔ تو اس ریفرنڈم میں بھارت یہ چاہتا تھا، بھارت کو یہ علم تھا کہ جب ایجنٹ ٹو دی گورنر جنرل جو برطانوی انگریز ہیں جب وہ 29 جون کو ریفرنڈم کے لیے اعلان کریں گے تو وہ شاہی جرگے اور کوئٹہ میونسپلٹی کو 3 دن کا وقت دیں گے کہ وہ سوچ بچار کریں کہ وہ کیا پاکستان میں جانا چاہتے ہیں یا بھارت میں جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت یہ کوشش کی گئی تھی کہ ان دنوں میں 18 کروڑ بھارت کی طرف سے پیسہ جو ہے اچکزئی صاحب کے عبد الصمد اچکزئی صاحب کے ذریعے بھیجا جانا تھا، جو سرداروں میں تقسیم ہونا تھا، قبائلی سرداروں میں تقسیم ہونا تھا، تاکہ اس وقت اس پر جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کر کے بلوچستان کی بھارت میں شمولیت کو یقینی بنایا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ اس صورتحال میں جن 3 شخصیتوں نے ایک زبردست کام کیا ان میں نوابزادہ جہانگیر شاہ جوگیزئی اور اس کے علاوہ نسیم حجازی اور مسعود کھدرپوش، یہ 3 شخصیتیں تھیں۔ انہوں نے جہانگیر شاہ جوگیزئی کے ذریعے جو نائب صدر تھے اپنا محمد خان جوگیزئی جو شاہی جرگے کے وائس پریزیڈنٹ تھے، ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ یہ صورتحال بہت خرابی کی طرف جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے
کہ اس میں پیسہ ورک کرے اور صورتحال بگاڑ کی طرف چلی جائے۔ اس لیے انہوں نے یہ پلان کیا تھا محمد خان جوگی صاحب نے کہ انہوں نے پہلے سے ہی جو 3/4 سے زیادہ ارکان تھے شاہی جرگہ کے اور کوئٹہ میونسپلٹی کے، انہوں نے ایک قرارداد پہ ان سب سے دستخط کروا لیے، اور جس وقت ایجنٹ ٹو دی گورنر جنرل نے 29 جون کو یہ اعلان کیا کہ ہم آپ کو 3 دن دیتے ہیں، آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے بھارت کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ، تو محمد خان جوگی نائب صدر اٹھے اور انہوں نے یہ قرارداد پیش کی کہ ہم نے جناب اس پہ غور و فکر کر لیا ہے، اور یہ 3/4 سے زیادہ جو ممبران ہیں وہ اس پاکستان کے ساتھ شمولیت چاہتے ہیں۔ تو ایجنٹ ٹو دی گورنر جنرل نے کہا کہ اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں تو میں پوچھ لیتا ہوں سرداروں سے۔ انہوں نے سرداروں سے پوچھا تو اس وقت 3 سردار اٹھے، انہوں نے کہا جی ہم نے قلات سے وعدہ کیا، ہم قلات کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو ایجنٹ ٹو دی گورنر جنرل نے کہا کہ جناب یہ ریفرنڈم پاکستان یا بھارت میں شمولیت کے حوالے سے، اس پہ ان تینوں سرداروں نے کہا کہ پھر ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اس طرح برٹش بلوچستان جو ہے وہ پاکستان میں برطانوی حکومت ہند کے زمانے میں ہی شمول ہو گیا۔ جہاں تک ریاستوں کی پالیسی تھی، ریاستوں کی پالیسی جو ہندوستان میں 600 سے زیادہ ریاستیں تھیں، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ ریاستیں آزاد نہیں ہوں گی، بلکہ یہ آزاد ہونے والی ریاستوں پاکستان اور بھارت میں شمولیت اختیار کر سکتی ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جب 14 اگست کو چارج لیا اور پاکستان وجود میں آیا، تو اس وقت چونکہ خان آف قلات ان کے ذاتی دوست بھی تھے اور ان کے وکیل بھی رہے ہیں، تو انہوں نے خان آف قلات کو کہا کہ وہ بھی اپنا فیصلہ کریں۔ اسی طرح اس دوران جو 3 ریاستیں تھیں، لسبیلا سے خاران تک، اور ان ریاستوں نے 2 دفعہ قائد اعظم سے کراچی میں آ کے ملاقات کی، ان کے نوابین نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ تینوں ریاستیں جو ہیں یہ گلف میں واقع تھیں، اور اس لحاظ سے قلات کا رابطہ جو ہے وہ لینڈ لاکڈ ریاست کے طور پہ ہو جاتا تھا۔ تو قائد اعظم نے مارچ 1948 میں چونکہ وہ تشریف لے گئے تھے مشرقی پاکستان، وہاں کی صورتحال کو قابو کرنے کے لیے جو لینگویج کنٹروورسی کے حوالے سے کی جا رہی تھی، تو اس وقت اس سے پہلے ان کی ملاقات طے تھی خان آف قلات سے، لیکن خان آف قلات بیماری کی وجہ سے اس ملاقات میں شامل نہیں ہو سکے۔ اس لیے قائد اعظم نے مشرقی پاکستان جانے سے قبل تینوں نوابین کو، جو لسبیلا اور مکران اور خاران، ان تینوں کے نوابین کو بلا کر ان کی درخواست کو قبول کر لیا، اور یہ تینوں ریاستیں پاکستان میں شامل ہو گئی۔ تو یہ صورتحال جو ہے خان آف قلات کے لیے غالباً ایک مشکل کا سبب بن گئی، اور ان کو اس وقت کے ان کے برٹش وزیر اعظم نے بھی مشورہ دیا کہ جناب کیونکہ آزادی کی جو بات ہے وہ ریاستوں کے حوالے سے 3 جون کے پروگرام میں نہیں ہے، تو آپ بہتر ہے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کریں۔ تو وہ اپنا نواب خان آف قلات کے سائن شدہ لیٹر لے کے انہوں نے قائد اعظم گورنر جنرل کے آفس میں جمع کرایا۔ قائد اعظم جب غالباً 31 مارچ 1948 کو مشرقی پاکستان سے واپس آئے، تو انہوں نے اس انسٹرومنٹ پہ دستخط کر کے ریاست قلات کو بھی پاکستان میں شامل کیا۔ تو اس طرح سے
یہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے قانونی اور آئینی طور پر قطعی طور پر پاکستان کا مسئلہ ہے، اور اس میں جو یہ بے چینی کی فضا بھارت کی جانب سے پیدا کی جا رہی ہے، اور کچھ ان کو سپورٹ جو ہے وہ افسوسناک بات ہے کہ یہ سپورٹ ان کو حاصل ہو رہی ہے جو را کے علاوہ، انڈین را کے علاوہ موساد، اسرائیلی موساد اور امریکن سی آئی اے کی طرف سے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اس میں بیرونی ایجنسیوں کو شرکت نہیں کرنی چاہیے اور موقع دینا چاہیے کہ پاکستانی حکومت صورتحال کو خود قابو میں کرے۔ اس میں ایک بڑی وجہ بعد میں یہ بھی پیدا ہوئی کہ جب سی پیک کا چائنا کے ساتھ گوادر کو ڈیولپ کرنے کا معاہدہ ہوا تو اس کو انہوں نے محسوس کیا، خاص طور پہ جو بھارتی را کے افسران ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ اب پاکستان افغانستان میں طالبان حکومت کے ساتھ ساتھ ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہونے کے ساتھ ساتھ اب گوادر میں چائنیز کو سی پیک ملنے کے بعد یہ گلف میں بھی ان کے لیے یعنی جو نیول ذرائع سے حملہ جو ہے وہ ان کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ بن جائے گا، اور یہ ممکن نہیں ہوگا پاکستان کو توڑنا۔ تو یہ صورتحال جو تھی اس میں بھی بلوچ نوجوانوں کو بزن کیا گیا۔ جہاں تک گوادر کا تعلق ہے، گوادر تو ریاست عمان کا علاقہ تھا۔ یہ ایک پاکستان کے سابق وزیر اعظم ملک فیروز خان نون نے یہ عمان سے خرید کے پاکستان میں شریک کیا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کی مہم بھارت پھیلا رہا ہے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں جو امریکن انوالومنٹ کے حوالے سے اور سی آئی اے کے حوالے سے یہاں کچھ کتابیں رکھی ہیں، ان کتابوں کو میں صرف دکھا سکتا ہوں، اس میں سے کوٹیشن نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ اس میں کوٹ کرنے پہ پابندی ہے۔ یہ کتابیں جو ہیں سی آئی اے کے جو اسکالرز ہیں جو اور امریکن آرمی کے اسکالر ہیں یا ان کی لکھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کو میں کوٹ کر سکتا ہوں۔ یہ کتاب جو ہے یہ سی کرسٹائن فیئر نے لکھی ہے۔ یہ کتاب جو ہے سی کرسٹائن فیئر جو ہے انہوں نے ابتدا شروع کی تھی سی آئی اے کے ریسرچ اسکالر کے طور پہ، بعد میں یہ آرمی کے یو ایس آرمی کے ریسرچ اسکالر کے طور پہ کام کرتی رہی۔ جب افغانستان میں امریکہ نیٹو فورسز آئیں تو انہیں یو این کی طرف سے مبصر کے طور پہ افغانستان میں بھیجا گیا، اور امریکن فوجوں کی واپسی کے ساتھ یہ نئی دہلی میں مفہوم ہو گئی، اور نئی دہلی میں انہوں نے پاکستان کے خلاف لکھنے لکھانے کا سلسلہ جاری کیا، اور یہ کتاب جس کو میں کوٹ کر سکتا ہوں یہ پاکستان میں آ کے پاکستان کے خلاف لکھی۔ تو اس صورتحال پہ توجہ کرنی چاہیے۔ میں اس کے تھوڑے سے چند ایک الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کرسٹائن فیئر لکھتی ہے، پاکستان has to recognize that it simply cannot match India through whatever stratagem it chooses. It is bound to fail. The sensible thing then is for Pakistan to reach the best possible accommodation with India. اس کے ساتھ ساتھ وہ صفحہ 283 میں لکھتی ہیں
جو ان کی انالیسز ہے وہ اس میں لکھتی ہیں پاکستان از اے پیورلی گریڈی اسٹیٹ ایز دی ایویڈنس آئی پریزنٹ intimates. If so, then any policy of appeasement may in fact aggravate the problem that Pakistan poses to regional and international security. If Pakistan is a purely greedy state driven by ideological motives, then appeasement is in fact the more dangerous course of policy perception. This is exactly the conclusion that I hope readers will draw from my work here. Pakistan may have legitimate security concern, but at the root of its revivalism, revisionism is not security but rather deep ideological commitment that predate the independence of the state. This suggests that those who are interested in Pakistan and its destabilizing impact on regional and international security must thus adopt an attitude of sober realism about the possible future for Pakistan and the region it threatens. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ جو رائٹر ہیں کرسٹائن فیئر یہ اب امریکہ میں واشنگٹن میں جو سب سے اہم یونیورسٹی ہے اس میں اب پروفیسر کے طور پہ ان کو انڈکٹ کیا گیا ہے. تو یہ کتابیں جو لکھی ہیں جن کو میں کوٹ نہیں کر سکتا یہ کرسٹائن فیئر، ایشلے ٹیلس اور جیمسن میڈبائی کی لکھی ہوئی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہماری ایجنسیوں کو ان کتابوں کو ضرور اسٹڈی کرنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ بھارت کی پشپنائی میں بلوچستان کے حوالے سے کون کون سی طاقتیں شامل ہیں. اور ناظرین کرام، وقت کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یو ایس نیٹو اتحاد افغانستان میں 20 سال تک رہا. اس دوران سہولتیں انہوں نے پاکستان سے حاصل کیں، لیکن انہوں نے بھارت کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ کر کے بھارت کو انٹرنل اور معاشرتی حوالے سے افغانستان میں تمام تر موقع دیا اور پاکستان کو ایک طریقے سے بالکل علیحدہ کر دیا. اس کے باوجود وہاں طالبان تحریک زور پکڑتی رہی، لیکن بھارت نے اس ٹیریٹری کو استعمال کیا اور بلوچستان میں صورتحال کو بگاڑنے کی کوشش کی. یہ سیکیورٹی جو معاہدہ تھا یہ 1995 میں امریکن بھارت دفاعی معاہدے میں ترویج ہو گیا، اور اس کے پس منظر میں جو سپورٹ ہمیں کرسٹائن فیئر جیسے اسکالرز اور جن کا تعلق امریکن آرمی کے ساتھ رہا ہے اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو اس دفاعی معاہدہ ہے جو بظاہر تو چائنا کے خلاف کیا ہے، تو چائنا کی گوادر میں آمد کے حوالے سے اب یہ صورتحال کو بگاڑنے کی کوششیں جو ہیں منظم طریقے سے کی جا رہی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی آرمی اس صورتحال پہ قابو پانے کے لیے اس صورتحال پہ توجہ دیں گی، اور خاص طور پہ جو انہیں پاکستان بھارت سرحد سے ہٹ کے اب ڈیورنڈ لائن کی سرحد پر منتقل کیا جا رہا ہے اس پہ سوچ بچار کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے قبل جو افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی تھی
وہ بھی پاکستان آرمی کی بنائی ہوئی تھی۔ تو ہمیں صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے، اور بلوچستان میں خاص طور پہ سرداروں کے علاوہ جو بلوچستان کے عوام ہیں ان کی بحالی اور ان کی بہتری کے لیے وہاں پر ہمیں ان کے لیے منصوبے بنانے چاہیے۔ بہت شکریہ۔